अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ की इश्तियाल अंगेज सियासत इसकी अहमियत ख़त्म कर देगी। इनकी सियासत एक ज़ात के लिए है, इन्हें मुल्क की कोई फ़िक्र नहीं। PTI का तर्ज अमल हरगिज़ सियासी नहीं है। कौमी महाज पर कामयाबियों से PTI की परेशानी और बेजारी बढ़ गई है। PTI का मकरू चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। मईशत संभल रही है, सियासी हालात भी पहले से बहुत बेहतर हैं, तो ये मामूल के मुताबिक जब हर चीज़ जो है सेटल हो रही है तो इनकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, इनको जो है दुख जो है इनका बढ़ रहा है कि ये किसी तरह ये इंटेंच हो गई है, हुकूमत जो है माशी हालात संभल गए। इनकी किसी चीज़ के साथ सिंसेरिटी नहीं है, किसी चीज़ के साथ कमिटमेंट नहीं है। मुल्क के बाद मुजाहरे हो रहे हैं, गाली गलौच हो रही है, हर अदारे को हर शख्स के मुतालिक जो है ज़बान गलत बोली जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और इमरान खान जो है जेल में बैठ के खत पे खत लिखी जा रहा है, तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है। वो CM KP कहता है हमारे 99% जो है मुतालबा तस्लीम हो चुके हुए हैं। ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है, पाकिस्तान की आवाम ये सब कुछ देख रही है और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है जो हालात इनके हो रहे हैं, अल्लाह ताला मईशत को भी इस मुस्तहकम कर रहा है। हमारी हुकूमत जो है कामयाबी के साथ अपना सफर जो है वो जारी रख रही है अल्लाह के फजल से। और इस तरह सियासी हालात भी सबके सामने अब इनका जो मकरू चेहरा है वो सामने आ रहा है। इन चीजों से कभी इक़्तिदार वापस नहीं मिले, चीजें सेटल डाउन हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला सेटल डाउन हो जाएंगी चीजें जो है, और चंद माह की बात है, साल की बात है, और ये लोग जो है इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी इनकी मुल्क के साथ। इंशाअल्लाह ताला मुल्क के साथ जो है ये इनकी जो एक चार की सियासत है हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ के इसी बयान पर आज हमारा ये सवाल है कि क्या ख्वाजा आसिफ के मौक़िफ़ में वज़न है। आज हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया कार इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, एजाज़ सैयद साहब। इरशाद भट्टी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। आपको क्या लगता है, ख्वाजा आसिफ का बयान आपने भी सुना, इनके इस मौक़िफ़ में कितना वज़न लगता है आप? जनाब स्पीकर, ख्वाजा आसिफ साहब जब से वज़ीर बने हैं, 1 साल तो हो गया इस हुकूमत को, एक दो ऐसी मुझे मीटिंग्स या ऐसे मुझे इजलास या ऐसी मुझे गुफ्तगू नज़र आई जिसमें इनकी वजारत के मुतल्लिक़ थी। ये खैर से वज़ीर दिफ़ा हैं। इसके अलावा मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को जब भी देखा है, TV पे देखा है, बयानों में देखा है, असम्बली में देखा है, और ख्वाजा आसिफ साहब उनका एक ही हदफ है और वो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक मुखालिफ सियासी जमात के सियासतदान होते हुए समझ आती है कि जो एक गले की हड्डी है जो उगली भी नहीं जा सकती, निगली भी नहीं जा सकती, और जो अंदर से पता है ख्वाजा साहब को कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और इमरान खान कहाँ खड़ा है, और अंदर से पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, लिहाजा ये समझ आती है। मगर थोक के हिसाब से बयानात और उसमें नफ़रत और उसमें तकसीम और उसमें एक ख़ास किस्म का तासुब, उस पे दुख होता है। लेकिन दुख क्यों हो, तवक्को ही नहीं है। जब तवक्को ही ना हो तो फिर मायूसी नहीं होती। लेकिन आप चूँकि ये एक ला यानी बेमानी बेमकसद किस्म के बयानात को उठाकर उसके सवाल बना देते हैं, और हम ज़ाहिर रोज़ी रोटी है हमारी, तो हमने उन बेमानी ला यानी और बेमकसद किस्म के सवालात के जवाबात देने होते हैं। इस वक्त मुल्क में कितने मसाइल हैं, कितनी अहम ख़बरें हैं, कितने अहम फ्रंट्स खुले हुए हैं, लेकिन हम आज ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को डिस्कस कर रहे हैं। और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब खैर से ये बयान दे के भूल चुके होंगे, बल्कि अगले बयान की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन चूँकि आपने सवाल रख दिया है जनाब स्पीकर, तो ख्वाजा साहब, पाकिस्तान की आवाम बाशऊर वाकई है। गो के मेरे इस बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सवालात हैं कि हम कौम हैं कि नहीं, हम हजूम हैं कि नहीं, हम कहाँ से चले थे कहाँ पहुँच गए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ख्वाजा साहब इतनी बाशऊर ज़रूर है कि वो सब कुछ देख रही है, जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ देख रही है। ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब आली, ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर तो आपके पास मेरे ख़्याल से आपको बुलवाना शुरू करें तो मेरे ख़्याल से दिन रात में ढल जाए, रात दिन में बदल जाए और आप बोलते रहेंगे। लेकिन हुकूमत की इश्तियाल अंगेज़ सियासत पर आप कभी नहीं बोले, बल्कि इश्तियाल अंगेज़ हकूमती इक़दामात पर आप कभी नहीं बोले। कभी इस बारे में भी कुछ कहें। 26वीं आईनी तरमीम जनाब ख्वाजा साहब
وجہ اس کی کیا بنی تھی؟ چونکہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ وہ الیکشن پینڈورا باکس کھول لیں گے اور پھر کیا ہوگا جی؟ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو خواجہ صاحب آپ کے پاس اس اسمبلی میں اگر فارم 47 کو سامنے رکھا جائے، آئین سازی کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی اور جس مقصد کے لیے کی، اس پر کبھی کوئی سچ بول دیں؟ خواجہ صاحب پیکا قانون، پیکا کا کالا قانون، آپ جانتے تھے عمران خان دور میں جب پیکا آنے لگا تھا تو آپ کے بڑوں نے اور آپ سمیت کیا کیا گفتگو فرمائی تھی؟ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا مجھے یاد دلانا جب میں اقتدار میں ہوں کہ میں آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہوں، آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑی ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا یہ کالا قانون ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کا ایک اور فکرہ کہ جب بخشش میں حکومت ملتی ہے، کیا ویسے وقت کارما ہے، کیا ویسے دائروں کا سفر ہے، بخشش میں جب حکومت ملتی ہے تو اس جیسی قانون سازیاں ہوتی ہیں۔ جب پیکا کا قانون عمران خان کے دور میں آ رہا تھا تو خیر خواجہ آصف صاحب پیکا کے کالے قانون پر آپ کبھی کچھ کہیں گے؟ روز انہی ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوتے ہیں صحیح، اور پیکا لا چکے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب الیکشن ایکٹ ترمیم میں ایک الیکشن ایکٹ ترمیم ہوئی کہ ہم نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ماننا، ایک الیکشن ایکٹ ترمیم ہوئی کہ ہم نے دھاندلی ٹربیونلز کو کام نہیں کرنے دینا۔ جلسہ قانون سازیاں، اس اشتعال انگیز حکومتی کارروائیوں پر آپ کیا کہیں گے؟ اور خواجہ صاحب مخصوص نشستوں کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ 4 مرتبہ کہہ چکی ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی انہیں دے دی جائیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ خواجہ صاحب جتنے آپ کے پچھلے شہباز حکومت 1 نگران حکومت اور شہباز حکومت 2 میں جتنی چادر 4 دیواری کے تقدس کی پامالیاں ہوئی ہیں، اس اشتعال انگیزی پر آپ کیا کہیں گے؟ جتنے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، اس اشتعال انگیزی پر کیا کہیں گے؟ ریکارڈ جعلی مقدمے، ریکارڈ من گھڑت مقدمے، 2-4 جملے ہیں جناب اسپیکر۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن، پتن کی رپورٹ، دھاندلی کے 64 نئے ذرائع، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہ شہباز حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب اس پر بھی کبھی بولیں، اس پر بھی بات کریں۔ تو جناب اسپیکر، اس لا یعنی بے معنی اور بے مقصد بیان کا لب لباب یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ صحیح، ہر چیز جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ آپ کو کاٹنا پڑتی ہے۔ خواجہ صاحب کارما کا سفر جاری ہے، مکافات عمل کا سفر جاری ہے۔ آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کل آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آج جو آپ گڑھے کھود رہے ہیں کل آپ اس میں گریں گے۔ آج جو آپ نے فصل کاٹی ہے، بوئی ہے، کل آپ اس کو کاٹیں گے۔ اور خواجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور کیا اس کے ساتھ رہ گیا بھٹی صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا، ان کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بے نظیر شاہ صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے خواجہ آصف نے یہ جو بیان دیا ہے ان کے اس موقف میں کتنا وزن لگتا ہے آپ کو؟ مبشر، میری رائے میں تو کوئی وزن نہیں ہے اس بات میں کہ پی ٹی آئی کی ریلیونس کم ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی کی ریلیونس جو ہے وہ اس وقت تو وہ بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ حقائق خواجہ آصف صاحب کے بیان کے بالکل ساتھ نہیں ہے۔ ڈسکلیمر ضرور دینا چاہوں گی، میں کوئی اتنی بڑی فین نہیں ہوں پی ٹی آئی کی سیاست کی، لیکن پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، اس وقت ایک بہت بڑا ووٹ بینک بھی ہے، ان کا سپورٹ اس وقت ملک میں۔ آپ کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گئے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، ہم کیا حکومت بیٹھ کے پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہے؟ خواجہ آصف صاحب کا بیان دیکھ لیں، تقریباً ہر پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کا ذکر ہوتا ہے، حکومت کی ہر تقریر میں پی ٹی آئی کا کوئی نہ کوئی ذکر ہوتا ہے۔ جہاں تک 9 مئی کی بات ہے، میں پھر سے کہوں گی کہ میں پی ٹی آئی کی سیاست کی بہت بڑی فین نہیں ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ 9 بعد ملک میں ایک بہت بڑا الیکشن ہوا اور لوگوں نے پھر بھی ایک ایسی سیاسی جماعت کو ووٹ دیا جس اس وقت چانس نہیں لگتا تھا کہ وہ اقتدار آئیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ نکلے، لوگوں نے جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ تو پی ٹی آئی کی اس وقت ریلیونس بالکل ہے میری رائے میں، اور جو میری انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ ہے الیکشن کی وہ یہ ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔
ان کو لگتا ہے کہ ملک میں جو نظام ہے، جس طرح چل رہا ہے، جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ زیادہ تر لوگ نکلے اور انہوں نے اس غصے کا اظہار کیا. بلکہ اگر آپ دنیا میں بھی دیکھیں تو جو پاپولسٹ موومنٹس ہوتی ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو زیادہ تر لوگ ووٹ ہی اسی وجہ سے ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ہم خوش نہیں ہیں، ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس وقت پی ٹی آئی کی ریلیونس بالکل ہے ملک میں. اگر خواجہ آصف صاحب کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ریلیونٹ نہیں ہے تو مان لیں ان کی بات، کھول دیں کچھ وہ جو تھوڑے بہت حلقے ہیں جن کی پی ٹی آئی بات کر رہی ہے، جہاں پہ وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، بنا دیں وہ جوڈیشل کمیشن جس کا پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 8 فروری کے لیے آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائے، تحقیقات کریں. کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیونکہ ایک ڈر ہے. نواز شریف صاحب کا یہ بیان تھا کہ ہم احتجاج یا دھرنا سیاست اب نہیں ہونے دیں گے ملک میں، جب احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے، ایک حق ہوتا ہے ہر انسان کا. تو یہ بھی ایک خوف کا اظہار ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے مینڈیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے، آپ شاید صحیح طریقے سے اقتدار میں نہیں آئے. صحیح بے نظیر، لیکن کیا یہ سب گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ لیکن اگر دیکھا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء دیگر بھی اگر دیکھیں، عطا اللہ تاڑر وغیرہ، سب کے اعتماد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بیانات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حکومت پھر کیوں اتنی پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے ان کے وزراء؟ اتنی کانفیڈنٹ کس چیز کے بارے میں؟ معیشت والے سے کس چیز کے بارے میں مبشر؟ معیشت کے حساب سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کو لے کر بھی وہ اب کانفیڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کو وہ چیزیں جن پہ پہلے شاید وہ اس طرح کھل کے نہیں بولتے تھے، اب وہ کھل کے بول رہے ہیں. نہیں دیکھیں، معیشت کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. جو الیکشن ہوتا ہے وہ ایک قسم کا منی ریفرینڈم ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے نکل کے اپنی رائے کا اظہار کیا. تو جب تک حکومت اس غصے کا، اس سینٹیمنٹ کا حل نہیں نکالے گی، اس کو ایڈریس نہیں کرے گی، میرے خیال سے پی ٹی آئی کافی حد تک ریلیونٹ رہے گی. صحیح. اعزاز، جو بے نظیر سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جان بوجھ کر ہارڈ لائنز کو آگے لے جا رہے ہیں، جبکہ حکومت کا ماننا ہے کہ ان کی کامیابیوں کے باعث پی ٹی آئی کا گراف نیچے جا رہا ہے. کیا آپ کو حکومتی اعتماد حقیقت پر مبنی لگتا ہے؟ دیکھیے، حکومتی اعتماد جو ہے اس کا انحصار پارلیمنٹ کے اوپر نہیں ہے. انفارچونیٹلی حکومتی جو اعتماد ہے اس کا انحصار اسٹیبلشمنٹ کی کروچز کے اوپر، یا اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ ہے حکومت کو حاصل، اس کے اوپر ہے. تو وہ اعتماد اس گراؤنڈ کے اوپر زیادہ ظاہر کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم حکومتی وزراء کے بیانات دیکھتے ہیں، وہ بیانات صرف ایک شخص اور ایک جماعت کے خلاف ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہیں. ایسا بھی نہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑی مثالی پالیٹکس کرتے ہیں، لیکن یہ حکومت کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیپ ان سائڈ دیئر ہارٹ، ان کو پتہ ہے کہ جو معاملات ہیں یا جو ان کی موجودہ استحکام ہے یا ان کا جو موجودہ پاور ہے، وہ کسی نہ کسی طور پہ درست نہیں ہے. اس کے اخلاقی اصول جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، کیونکہ جو موجودہ سویلین حکومت ہے وہ اپنی پاور ڈرا کرتی ہے، اخلاقی پاور ڈرا کرتی ہے فروری 2024 کے الیکشن کے، جس کی کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے. تو بڑی انفارچونیٹ ایک ریالٹی ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ صرف ایک جماعت کو توڑ کر یا ایک جماعت کے خلاف بیان بازی کر کے وہ اپنے مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل کر لے گی. میرے خیال میں ایسا ہوگا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی پاورفل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو حکومت ہے اس کو پوری سپورٹ دے رہی ہے اور دھکا لگا کے کوشش کر رہی ہے کہ یہ چلے بھی، جو کہ ظاہر ہے اس کا کام نہیں ہے. لیکن جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچرلی ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس لوگوں کی ایکچول ووٹ کی پاور ہوتی ہے تو آپ کا جو طرز حکمرانی ہوتا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ کی ترجیحات وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو یہ بڑی ایک انفارچونیٹ ریالٹی اور بٹر ریالٹی ہے کہ ہم ایک ایسے دائرے میں سفر کر رہے ہیں کہ ہم ہر دفعہ جب ایک چکر ہمارا مکمل ہوتا ہے اس امید پہ کہ شاید ہم اس دائرے سے باہر نکلیں تو ہمیں ایک اور نیا چکر لگانا پڑتا ہے. 2018 کے انتخابات جس طریقے سے ہوئے تھے، ہم تو کو یہ کر رہے تھے کہ شاید 2018 کے بعد ہم بحیثیت قوم
بحیثیت ادارے ہم کچھ سیکھیں گے، انفارچونیٹلی ہم نے کچھ سیکھا نہیں، اور یہ اسی کا ایک تسلسل ہے جو 2024 میں بھی ہوا ہے اور اس سے آگے یہ چلتا جا رہا ہے. لیکن اس کا اینڈ کبھی نہ کبھی ہوگا. دعا یہ کریے کہ یہ اس کا اینڈ کوئی اتنا خونخوار اینڈ نہ ہو، یہ ہم ایولیوشن پروسیس سے ہی سیکھ جائیں. لیکن اعزاز، یہ بھی سوال کہ کیا تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی اور حکومتی پالیسیز کے اثرات کا درست تجزیہ ہو رہا ہے، یا دونوں فریق حالات کو درست انداز میں سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو تو ایک بات کا پتہ لگا، اور اس کا اعتراف بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان نے خود بھی کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ موجودہ جو حکومت ہے اس نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، تو اس بات کا کم از کم ایک اعتراف ان کی طرف سے تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا جسے موجودہ حکومت نے بچایا. یہ تو ہے، لیکن آگے سمت کیا ہے؟ لڑائی؟ کیا مسلسل لڑائی ہی اس سارے مسائل کا حل ہے؟ اور کیا حکومت کی طرف سے محاذ آرائی، یعنی کہ وہ بھی اپوزیشن کی ایک جماعت کے ساتھ، آپ دیکھیے نا کہ حکومت میں تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی وہ شامل ہیں، ان کا اتحاد ہے. کس کے خلاف؟ صرف ایک جماعت کے خلاف. جو ایک جماعت ہے اس کے ساتھ جو باقی جماعتیں ملی ہیں ان کی تو کوئی اتنی حیثیت نہیں، ایک دو جماعتیں ہیں، اور انہوں نے بھی بھرپور سپورٹ کا اعلان نہیں کیا ہوا پی ٹی آئی کا. تو یہ ایک پولیٹیکل ان نیچرل سچویشن ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کب تک چلے گی اس کا شاید کسی کو پتہ نہیں. مظہر عباس صاحب، بظاہر تو مزاحمتی سیاست تحریک انصاف کو مقبول بنا رہی ہے. 9 مئی کے بعد 26 نومبر ہوا، لیکن آج بھی سیاسی تجزیہ کار یہی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے. تو عملاً یہ حکمت عملی تو انہیں فائدہ ہی پہنچا رہی ہے. دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ خواجہ آصف صاحب کے بیان میں وزن نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وزن کیوں نہیں ہے. پہلی چیز، جس طرح بھٹی صاحب شروع میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی وزارت کے بارے میں کبھی کوئی بیان نہیں دیا، تو اس پہ مجھے وزیر دفاع ہوتے تھے علی احمد طالپور صاحب، ان سے کسی نے پوچھا تھا یہ بات کہ کسی کام کے لیے کوئی ہمارا ایک دوست گیا تھا، تو انہوں نے کہا، علی احمد طالپور نے کہا کہ بھائی میں منسٹر آف ڈیفنس نہیں، منسٹر آف سیلف ڈیفنس ہوں. تو یہ جو سیلف ڈیفنس کی منسٹری ہے، اس میں ظاہر ہے خواجہ آصف صاحب کیا اس منسٹری کے بارے میں بول سکتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے سیاسی بیان دینا ہوتا ہے. چلیں ایسا کرتے ہیں، اور یہ تجویز کسی حوالے سے پہلے بھی میں نے دی تھی کہ عمران خان کی کانسٹیٹنسی، مین کانسٹیٹنسی میاں والی ہے، میاں والی کی کانسٹیٹنسی کھلوا دیتے ہیں. میاں نواز شریف کی کانسٹیٹنسی لاہور کی ہے، وہ کھلوا دیتے ہیں. لاہور اور کراچی اور میاں، ان کانسٹیٹنسیز کو کھول لیں، دیکھ لیں، پاپولیرٹی گراف کا پتہ چل جائے گا. چلیں اس وقت چھوڑ دیں. آج کوئی ایک لاہور یا 2-4 کانسٹیٹنسیز پہ الیکشن کروا لیں، دوبارہ کروا لیں. دیکھیے، یہ نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے، اور کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے سربراہ ہیں، کہ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، یہ جب اپنے مخالفین کا مسلسل ذکر کرتے ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان کی کیمپین مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی کیمپین رانا ثناء اللہ چلا رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی کیمپین جو ہے وہ خواجہ آصف چلا رہے ہیں، کیونکہ ان کے بیانات میں، ان کے پریس کانفرنس میں سوائے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کچھ نہیں ہوتا. تو جب آپ اپنے مخالفین کے بیانات کو مسلسل ریپیٹ کرتے ہیں، ان کو مسلسل ایکیوز کرتے ہیں، اور یہ تاریخی طور پہ دیکھ لیں، تو آپ اس کو ختم نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کا قد بڑھا رہے ہوتے ہیں. آپ اس کی پالیٹکس کا کھیل آپ خود کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ کی گورنمنٹ کا کام تو پرفارمنس ہے نا، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. چلیں آپ کر دیں. میں پہلے بھی کہا ہوں کہ لوکل باڈیز الیکشن اوور ڈیو ہو گئے ہیں، اکتوبر میں ہونے تھے، اب ہم پہنچ گئے ہیں فروری میں. اگلے 2-3 مہینے میں عید کے بعد یا جون تک میں کروا دیں لوکل باڈیز الیکشن، تو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ کی پاپولیرٹی اور عمران خان کی سیاست کتنی ختم ہوئی ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا، آپ کی سیاست کتنی اوپر آئی ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. یہی ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں یہی ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن سوائے بیانات کے، سوائے اس چیز کو ریپیٹ کرنے کے، تو آپ کبھی بھی، اور یہ ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی کہا جاتا تھا، آپ مسلسل نواز شریف اور نواز شریف صاحب مسلسل بے نظیر. تو بے نظیر تو اوپر کے لیول کی تھی، نواز شریف صاحب کو انہوں نے اپنے برابر کا لیڈر بنا دیا.
یہی ہماری یہاں پرابلم رہی ہے. تو میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب کو یا یہ دیگر ہمارے جو معزز سیاسی رہنما ہیں انہیں خود یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا مسلسل پی ٹی آئی کو اور اس پی ٹی آئی کے فوبیے سے, عمران خان فوبیے سے باہر نکلیں, اپنی پرفارمنس بتائیں کہ ہم نے اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے, پارٹی بتائے کہ پارٹی نے یہ پرفارمنس دیا. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ آپ کی پرفارمنس, آپ کی بات مانتے ہیں یا اپوزیشن کی بات مانتے ہیں. اپوزیشن تو ہر وہ چیز کرتی ہے کیونکہ اپوزیشن گورنمنٹ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے. اپوزیشن تو ایگریسو ہوتی ہے, اپوزیشن ہوتی ہی ایگریسو ہے. لیکن پی ٹی آئی سے بے شمار غلطیاں ہوئیں اور سب سے میجر غلطی ان کی سولو فلائٹ تھی. تو خواجہ آصف صاحب وہ رول پلے نہ کریں, اور اسی طرح کے ان کے پی ایم ایل این کے کچھ دیگر لیڈر جو عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ عمران خان کے لیے پلے کرتے تھے, کیونکہ عثمان بزدار کی پرفارمنس سے جو ہے پی ایم ایل این اوپر آ رہی تھی. تو اب آپ یہ مسلسل یہ چیزیں کریں گے تو عمران خان کی سیاست کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ انہیں صرف نقصان ہوگا کہ جب الیکشن ہوں گے اور وہ الیکشن ہار جائیں گے, اس کا نقصان انہیں ہو سکتا ہے. متفقہ طور پر اگر وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو گورنمنٹ پرفارمنس پہ نقصان ہوتا ہے. پورے پینل کا یہی تجزیہ ہے کہ خواجہ آصف کے موقف میں وزن نہیں ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ ہی کے سوالات آپ کے تجزیہ کاروں سے. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کے سوالات جو آپ نے یوٹیوب پر ہم سے پوچھے ہیں ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے. بے نظیر شاہ صاحبہ, آپ کے لیے سوال آیا ہے, حمزہ عالم نے یہ سوال بھیجا ہے, اور سوال یہ ہے کہ ماہرین ماحولیات کا وائلڈ لائف بورڈ کی تحلیل پر افسوس, نئے بورڈ میں ماہرین کی جگہ سرکاری عہدیداروں کو شامل کر دیا, کیا یہ ایک ماحول دوست اقدام ہے؟ اچھا مبشر, مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ مہینے پہلے ایک بڑا گلوبل کلائمیٹ چینج کانفرنس ہوئی پاکستان میں. حکومت نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم پتہ نہیں دنیا کو ادھر سے ادھر کر دیں گے اور ہم کلائمیٹ چینج کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ جو ہو رہا ہے اسلام آباد مینجمنٹ وائلڈ لائف بورڈ کے ساتھ, یہ ایک بہت بڑی مثال ہے, اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ حکومت کے اس قسم کے جو بیانات ہیں ان میں کتنا وزن ہے. اچھا, اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں. یہ جو اسلام آباد مینجمنٹ وائلڈ لائف بورڈ ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ویسے تو یہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے اندر آتا ہے, لیکن یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس میں ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مرگلہ ہلز نیشنل پارک ہے اسلام آباد میں, جو ایک پروٹیکٹڈ فارسٹ ہے, اس کی انہوں نے حفاظت کرنی ہوتی ہے. اچھا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے حکومت جو کسی نہ کسی طرح کوشش کر رہی ہے کہ اس بورڈ کو اپنے قبضے میں لے لے. اب یہ کیوں؟ اب یہ جو پورا معاملہ ہے یہ شروع ہوا جب سپریم کورٹ میں منال ریسٹورنٹس کا کیس سنا جا رہا تھا. منال ریسٹورنٹس جو ہے وہ مرگلہ ہل میں ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا. سپریم کورٹ میں اس وقت جسٹس عیسیٰ صاحب جو تھے انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ یہ 3 مہینے میں یہ ریسٹورنٹ جو ہے اس کو گرا دیا جائے, کیونکہ ایک نیشنل پارک میں کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. اچھا, وہ فیصلے سے اتنی خوش نہیں تھی کہ انہوں نے جلدی سے کیا کیا کہ یہ جو بورڈ ہے وائلڈ لائف بورڈ, اس کو منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے لے کے انٹیریئر منسٹری کو دے دیا. ویسے تو اس وقت لگتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ تقریباً پورا ملک چلاتے ہیں, لیکن جب سپریم کورٹ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. حکومت نے بس سوری کر کے کہا کہ اچھا چلیں واپس لے جاتے ہیں منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے پاس. اس کے بعد پھر انہوں نے جب یہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر جو چیئرپرسن تھی اس بورڈ کی ان کو فارغ کر دیا. پھر سپریم کورٹ نے پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا, تو پھر وہ بھی نوٹیفیکیشن انہوں نے واپس لے لیا. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پورا کا پورا جو بورڈ ہے وہ فارغ کر دیا ہے, اور وہاں پہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کی جگہ انہوں نے بیوروکریٹس لا کے بٹھا دی ہے. تو مبشر, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ جو زمین ہے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کی سب سے قیمتی زمین ہے, تو لگتا تو یہ ہے کہ حکومت ان جنگلات کو کاٹ کے یہاں پہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. صحیح. مظہر عباس صاحب, بابر فرید کی طرف سے یہ سوال آیا ہے آپ کے لیے کہ حکومت نے CSS امتحانی نظام میں بڑی تبدیلیوں کی تیاری کر لی ہے, کیا بیوروکریسی کی گرتی ساکھ کا اصل مسئلہ بھرتی کا نظام ہے یا گورننس میں مجموعی خرابیاں؟ دیکھیے, ہمارے یہاں اتنی زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے ہماری سول سروس اور بیوروکریسی کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ امپروومنٹ آئے. آپ بتائیں نا, پچھلے اعزاز بھی یہاں بیٹھے ہیں, بھٹی صاحب بھی, پچھلے ایک 1.5 سال میں گریڈ 21 سے گریڈ 22 تک کا بورڈ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اور بہت سے کچھ آفیسر شاید ریٹائر بھی ہو گئے اس امید کے ساتھ کہ شاید ان کا بورڈ ہو جائے, شاید گریڈ 22 میں ان کی کیوں نہیں ہو رہا, کوئی ایک ایکسپلینیشن.
सिवाय इसके कि पॉलिटिक्स बीच में इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली जब इंडियन सिविल सर्विस से पाकिस्तान सिविल सर्विस में चीज़ें वो हुई, उसके बाद जो आप हमने डिक्लाइन देखा, बजाय इसके कि चीज़ें इम्प्रूव होती, बेहतर सिविल सर्विस की रूल्स बनते, उनके बनते, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इतनी ज़्यादा जो है हर चीज़ में कि इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप फैसले भी इसी तरीके से करते हैं। चाहे आप देखें ना कि डीमेरिट इज़ द ओनली क्वालिफिकेशन, इनकॉम्पिटेंस इज़ द ओनली क्राइटेरिया इन पाकिस्तान। आप इनकॉम्पिटेंट हैं लेकिन आप लॉयल हैं अगर, और अब आप डिफ़ाइन, जिस तरह हम अनफॉर्चुनेटली जजेस में आप डिफ़ाइन करने लगे, यार ये PMLN का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये PTI का है, यही नौकरशाही का है कि यार ये सेक्रेटरी जो आएगा ये जो है ये, और इसी तरीके से वो सेक्रेटरीज़ भी उसी तरीके से प्लीज़ करते हैं। वो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विस है टू सर्व द पीपल, वो तो ख़त्म हो गया है। अब तो ये कि टू सर्व द रूलर्स उसमें, तो ये बिल्कुल भी आप ये चीज़ें ये तब्दीली करने की कोशिश कर रही हैं कि जी बेहतरी लाने की कोशिश करें, कहाँ से बेहतरी लाएंगे जहाँ का माइंडसेट ही यही हो कि आपने अपने मन पसंद लोगों को लेना आता है। तो जो मेरिट पे होता है, जो बेसिकली तो अब तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरे पुलिस सर्विस में भी देख लें या दूसरी सर्विस में देख लें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है, क्योंकि हमारा वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अपने सुपीरियर्स की खिदमत करनी है। ठीक है, अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इरशाद भट्टी और एजाज सैयद से भी आपके सवालात जानेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इरशाद भट्टी साहब के लिए जो सवाल आया है वो जे मलवरी ने पूछा है और कहा है कि अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान स्टेडियम रखने पर तनाज़ा। मुखालफिन का कहना है कि इमरान खान हमेशा जिंदा लोगों के नाम पर सड़कों या इमारतों के नाम रखने के सख्त मुखालिफ रहे हैं, ऐसा करना क्या ठीक है इरशाद भट्टी साहब? देखिए, मैं तो पहले दिन से इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। हालांकि मुझे पता है कि 92 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान इमरान खान, शौकत खानम हस्पताल बनाने वाले, मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह और थर्ड एम्पायर मुतारफ़ कराने वाले इस खेल में इमरान खान अगर किसी स्टेडियम के नाम के लिए कोई नाम डिज़र्व करता है तो वो इमरान खान का है, और ये इमरान खान पर एहसान नहीं होगा, स्टेडियम की इज़्ज़त बढ़ेगी। और मुझे ये भी पता है कि आजकल इमरान खान का बयान नहीं चल सकता, आजकल इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, और जब हमारा सरकारी टीवी क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो उसमें इमरान खान को निकाल देता है। और मुझे ये भी पता है कि और कभी आप तहकीक भी कर लें जनाब स्पीकर के, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ के कितने लोगों के नाम पर कितनी सड़कों, पुलों और इमारतों के नाम हैं, और भुट्टो फैमिलीज़ के नाम पर क्या क्या है। और मैं इस बात का भी कायल हूँ कि हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि किसी को इज़्ज़त देने के लिए उसको मरना चाहिए, या मरने का इंतज़ार क्यों करते हैं, या क्या इज़्ज़त करवाने के लिए क्या मरना ज़रूरी होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि किसी भी शख्स का सरकारी खर्चे से किसी भी शख्स का किसी इमारत, पुल या किसी स्टेडियम का नाम रखा जाए। हाँ, अगर वो ज़ाती उसमें पैसा खर्चता है, उसके ज़ाती जेब से निकलता है तो वो शौक़ से रखे, तो मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ। सही। अच्छा एजाज, आपके लिए सवाल आया है, आमना बेहजर ने सवाल पूछा है, और ये सवाल है कि क्या लाल मस्जिद का तनाज़ा फिर दर्द सर बन सकता है? देखिए, 2007 में जो तनाज़ा था उस तरह का दर्द सर तो नहीं बन सकता, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर भी नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकता है। गो कि उसकी नोयत इतनी बड़ी नहीं होगी लेकिन बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। वजह क्या है? वजह यह है कि आज से 2 रोज़ पहले जो लाल मस्जिद की उम्मे हसान है, ये अपने साथ के करीब तालबात को लेकर यहाँ पर एक मस्जिद है, उसको गिराकर उसकी जगह एक नई मस्जिद तामीर करने के लिए एक मुतबादल जगह भी दी जा रही है। उस सारे मामले में वो बातचीत करने के लिए वहाँ पर पहुँची। मारगला टाउन का इलाका है वहाँ पर, और बातचीत भी हुई। हुकूमत का एक मौक़िफ़ था, CDA का एक मौक़िफ़ था कि हम मुतबादल जगह दे रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद की इंतज़ामिया के साथ मिलकर वो इस बात पर मुसर थी कि नहीं, ये मस्जिद यहाँ से ना हटाई जाए या ना गिराई जाए। हालांकि आपको पता है पूरी दुनिया में, और मज़हब की जहाँ तक बात की जाए वहाँ पर भी इसकी मिसालें बाकायदा मौजूद हैं कि जब ज़रूरत हो रियासत को तो वहाँ पर जो
کوئی بھی عبادت گاہ ہے اس کو گرا کر اس کی متبادل عبادت گاہ تعمیر کی جا سکتی ہے. لیکن اس پر ہم نے دیکھا کہ جو حسان ہیں اور ان کے ساتھ طالبات ان کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں ایک مقدمہ بنایا گیا جس کے اوپر خود بڑے سوالات ہیں, اور اسلام آباد میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مقدمہ درست نہیں ہے, یعنی کہ وہ سچا مقدمہ نہیں ہے, اور اب انہیں دہشت گردی کی عدالت کے سامنے, انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے پیش کر کے ان کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر لال مسجد کی طرف سے بڑا بھرپور ریئیکشن آیا ہے. مولانا عبدالعزیز جن سے آپ اختلاف کریں, لیکن آپ اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ جو عسکریت پسند طبقات ہیں جو کہ زیر زمین ہیں آج کل, ان میں لال مسجد کا اور مولانا عبدالعزیز کا ایک بڑا انفلوئنس ہے, تو وہ ان کو کال دے رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے معاملے سے حکومت کو حکمت سے ڈیل کرنا چاہیے, سچے مقدمات بنا کر ضرور کارروائی کرنی چاہیے رول آف لاء کے لیے, لیکن غلط اور بے بنیاد مقدمات بنانے سے گریز کرنا چاہیے, اور غیر ضروری طور پر ان طبقات کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے. جہاں پر قانون کی بالادستی ہو بھرپور کارروائی کریں اور سچے مقدمات بنائیں اور انہیں پراسیکیوٹ کریں, لیکن میرے خیال میں جب آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا ریئیکشن بڑا غلط آ سکتا ہے, اس میں خون خرابہ ہو سکتا ہے. اس لیے بڑی حکمت اور دانش سے کام لینے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بے نظیر شاہ صاحبہ, اعزاز سید صاحب, مظہر عباس صاحب, ارشاد بھٹی صاحب. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.